अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुछ ऐसे अमल सीखेंगे जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में हमारे दर्जात बुलंद करेंगे और हमारे गुनाहों को मिटा देंगे। ये मुस्लिम की हदीस है, 587 इंटरनेशनल नंबर है कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसे अमल ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे दर्जात बुलंद करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे। सहाबा ने फरमाया कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नागवारी के बावजूद भी अच्छा वुजू करना। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अक्सर ये होता है कि हम जॉब पे होते हैं या कभी पार्टीज में होते हैं तो हमें वुजू करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उस वक्त आप ये हदीस याद कर लीजिए कि नागवारी के बावजूद अच्छा वुजू करना। नंबर 2, मस्जिद तक ज्यादा कदम चलना। अक्सर हमें होता है कि बहुत दूर है मस्जिद, अब कैसे जाएं। आप देखिए कि मस्जिद तक जितने कदम आप बढ़ाते हैं उतने ही कदम आपके गुनाह मिटते हैं और उतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। और नंबर 3, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। रिसेंटली मैंने कुरान क्लासेस का आगाज किया उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही कुरान पाक के किसी भी रीजन से कुरान नहीं पढ़ा हुआ। और आई रियलाइज वन थिंग कि उन लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती है। मीन्स के नमाज में क्या पढ़ना है उनको नहीं आता। तो मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करना चाह रही हूँ सदका जारिया के लिए कि आप लोगों के भी अराउंड ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नमाज में क्या पढ़ना है। बहुत खूबसूरत हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नसाई की हदीस है 925। अब्दुल्ला बिन अबी औफ रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर होता है और आके उसने कहा कि या रसूल अल्लाह कि मैं कुरान से कुछ भी याद नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा आप मुझे कुछ सिखा दीजिए जो मेरे लिए काफी हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खास है, मेरे लिए इसमें क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो अल्लाहुम्मरहमनी व आफिनी वहदनी वरजुकनी। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए और बहुत आसान है। उस शख्स ने अपने हाथों से इशारा किया और अपने हाथ बुलंद किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां तक इस आदमी का ताल्लुक है इसने अपने हाथ खैर से भर लिए। बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी छोटी सी दुआएं हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इस हदीस को सदका जारिया समझ के सब तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोशिशें कबूल करे, आमीन। अगर आप लोगों के कोई दोस्त ऐसे है ना, वल्लाही मैं कहती हूँ इससे प्यारी बात नहीं हो सकती कि जब भी आप उनसे बात करें तो आप कोई ना कोई बात अल्लाह की बात कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। यहाँ तो खैर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने कहा कि माज तुमने बहुत प्यारी बात पूछी है। कि क्या पूछा था कि कोई ऐसा अमल बता दे जो जन्नत के करीब करने वाला हो। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये अमल जो है ये जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक नहीं देगा तब तक नहीं कर सकता कोई भी। और वो अमल क्या थे जो हमें पता है बेसिक। अच्छा, ये हदीस एंड में जाके आपको बहुत एक्चुअली उसका सबक मिलेगा। अच्छा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही चीज कि आप नंबर 1 क्या था कि अल्लाह कि बेशक अमल इसके लिए आसान है जिसे अल्लाह आसान कर दे कि तुम अल्लाह की इबादत करते रहो। नंबर 2 कि किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। फिर नंबर 3 ये कि नमाज कायम करो। फिर ज़कात के बारे में बताया, फिर हज के बारे में बताया जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं। तो इसके साथ क्या बताया कि जिसको तौफीक अल्लाह दे, तो तौफीक किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है कि या अल्लाह हमें तौफीक अता करके हम 5 वक्त के नमाजी हो जाए। जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, और जो ज़कात देने में थोड़ी सी डंडी मारते हैं तब भी अल्लाह से मांगे। हज अभी तक अदा नहीं किया क्योंकि फरीज़ा है, तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही मांगेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बताई। इसके बाद रसूल अल्लाह ने हज़रत माज रदी अल्लाह अन्हु को कहा कि मैं तुम्हें अमल के लिहाज से, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ और बातें ना बताऊं जो भलाई के दरवाजे हैं।
مطلب کیا کہ بھلائی میں کی طرف جانے کا راستہ جیسے ہے نا، تو ان دروازوں سے تم گزرو گے تو تم بھلائی کی طرف پہنچو گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ، یہاں پہ کون سے روزے کی بات ہے؟ نفلی روزہ۔ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی دور سے آ رہا ہے اور آپ کو کوئی مارنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہے یا ڈنڈا ہے، تو آپ چھپ جاتے، ایک بڑی سی قلعہ جیسے آپ اس کے اندر چھپ جاتے ہیں اور آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہاں پہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو روزہ جو ہے نا، جب ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ ہمیں گناہوں سے اور ہماری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہماری ڈھال بن جاتا ہے۔ نمبر 1 رسول اللہ نے روزے کا بتایا۔ نمبر 2 رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، تو اس لیے صدقہ دیا کرو۔ اور تیسرا رسول اللہ نے کہا کہ آدھی رات کو نماز پڑھنا، مطلب تہجد کی نماز پڑھنا، اسی طرح سے کہ وہ بھی گناہوں کو سے ڈھال بن جاتی ہے۔ اور یہ کیا کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں یا پریشانیاں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر روز آسمان دنیا سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان کے اوپر جو مشکل وقت آنے ہیں وہ فیصلے تو سارے نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ تہجد کی نماز میں اٹھے ہوئے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ ڈھال بن جاتی ہے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیا کی تلاوت کی، سورۃ سجدہ کی آیا ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیے گا، بہت پیاری آیا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگوں کی بات بتائی کہ ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، کہ وہ تڑپ کے نہیں جیسے اٹھ سے آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون کہ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، خوفا وطمعا کہ کبھی تو وہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا یا اللہ غلطی ہوگی، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی امید ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے آپ رحیم ہے، آپ کریم، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے اسی آیت کی، اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا یعملون۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جو تتجافی جنوبہم، جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخر میں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں۔ اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں کا، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا، پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ثقلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ثقلت کا، کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ
تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ۔ نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی عزت بیٹھ کے، فرینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑے ہوتے ہیں، سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہیں۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے،
کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے. مت سوچے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے. وہ انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، 2 دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا. تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کہ کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجئے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے. متقیوں کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے، اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا. تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دے دی. کون ہے؟ ان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، ھدی للمتقین، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب. یہ غائب جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ، تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے. کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کو اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے، اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا. اگر یہی آیا آپ سمجھ آئے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے. مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی. حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب تھے، ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے، کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے کہ ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے. تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو متقی ہے، کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا متقی کیا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا متقی ایسا ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن متقی وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل کی. اگر ہم اللہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا، اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے نا وہ تو اگلے لیولز پہ یوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، اور دعا مانگا کریں متقی ہونے کے لیے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں یا اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا.
پھر دعا مانگے. کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے، تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے. وہ مولاہا، اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے. مجھے اس چیز سے بچا لے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے نا، اگر غم بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، تو واللہ کتنی کو دیر ختم ہو جائے گی ایک دن یہ زندگی بھی. لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پہ تو کامیاب ہو جائیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھیں. کیونکہ پھر مشکلیں، میں جانتی ہوں اس بات کو، ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر رہی ہوں. جو لوگ مشکلوں میں ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کی بھی مشکل ہے، جن کی جابس نہیں ہے، جن کے گھر میں ٹینشن ہے، لڑائیاں ہیں، کسی میں اولاد کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے، کسی میں بیماری ہے، اللہ معاف کرے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں. دیکھیں، دینے والی اللہ کی ذات ہے. آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی. ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے اگر اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور جب بہت پھنس جائے نا زندگی میں تو تہجد میں اٹھ جائے، مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو یا پاک پروردگار مجھے عطا کر دے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی، وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، ہائے بیماری نہیں کٹ رہی، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے وہ کیوں ہو گیا. اس وقت اگر آپ صبر سے صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، مت لوگوں سے بات کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی، ایسے ہوتی ہے. ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین. تو اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے تڑپیں، جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول بول کے نا، جب غم اتنے پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں عادت سی بھی پڑ جاتی ہے. ہم خام خواہ جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شروع کر دیتے ہیں، اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے ہیں، اگلے نے بھی سن لیا، اس نے اٹھ کے، اس نے بھول گئے، وہ اگلے کو سنائے گا، وہ اگلے کو سنائے گا، اور آپ کی عزت اتنی سی رہ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ راستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. تو دلوں کا سکون بھی قرآن میں رکھ دیا. اللہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آج میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو، ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا. تو انہوں نے، حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ جتنا، دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں، جتنا دے سکتے ہو دو، جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کرے گے. تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آنیسٹلی ایک آیا کو لے کے میرا دل چاہ رہا تھا بس اسی کے بارے میں اس کو کھولتے جائیں اور پڑھتے جائیں، لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے. اچھا جی، ان المتقین فی جنات و عیون، کے متقی جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے.
उदखुलूहा, दाखिल हो जाओ। अब देखिए एक अब बात हो रही है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करें कि अच्छा मुत्तकी ये होंगे, तो अचानक ऐसे लगता है कि कन्वर्सेशन बदल गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जैसे मुझे और आपको क्या कहा, उदखुलू, दाखिल हो जाओ। ये हुक्म होता है, ये ऑर्डर के लिए आता है। उदखुलूहा, चलो चलो दाखिल हो जाओ जन्नत में। कितनी प्यारी बात लगती है ना कि उदखुलूहा, के दाखिल हो जाओ इसमें बिसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, और अमन में रहने वालों के साथ, अमन से रहने वाले बन के जन्नत में दाखिल हो जाओ। यही बात सूरत अल फज्र में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से बयान की कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि तू इरजी, चल अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी और तू उससे राजी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फदखुली फी इबादी, कि दाखिल हो जाओ मेरे बंदों के साथ, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नतों में दाखिल हो जाओ। अल्लाह से दुआ करें कि उस दिन ये अल्फाज अल्लाह हमारे कानों में सुना दे। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उदखुलू, ये दाखिल हो जाओ जन्नतों में, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये हुक्म हमारे लिए नाजिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 47 में, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम, और निकाल देंगे हम, माँ जो भी, फी सुदूरिहिम, उनके सीनों में होगा, मिन गिल, गिल्लिन कहते हैं कि गिल कीना नहीं होता, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जन्नत में दाखिल होने से पहले जो मुत्तकी लोग होंगे ना, उनके सीनों से अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरह का कीना निकाल देंगे। आप बिलीव करें कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी उसको टेस्ट किसी ना किसी लेवल पे करवा देते हैं। आई नो दैट, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने सूरह सजदा